बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने अपने दो जजों को बचाने के लिए एक तदबीर की, लेकिन वो तदबीर किस तरह नाकाम हो गई इसका हवाल बताना है। और पीटीआई के करप्ट अनासर की रस्सी खींचने का, दायरा तंग करने का अमल शुरू हो गया है। और तीसरा ये कि 28 तारीख को, आज से 2 रोज़ बाद, यानी कि इस्लामाबाद में इमरान खान क्या ड्रामा लगाने वाला है, इन सब का हवाला है। लेकिन पहले 2 बातें, एक छोटी सी वजाहत। कल की वीडियो में ये गलती से मैंने कह दिया कि चीन से $700 करोड़ पाकिस्तान को मिल गए। $70 करोड़ थे। इसकी वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इजाफा हो गया उनमें, और कुछ मुश्किलात का भी इजाला हो गया। और ये ख़बर जिसने काफ़ी धूम मचाई रखी कि हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, और उसने महकमों से कह दिया है, वजारतों से, कि तनख्वाहें रोक लें, तो ये ख़बर गलत निकली है। और इसकी वजह से पीटीआई के सोशल मीडिया ने खासा दर्द मचाया, बल्कि गंद मचाया, और फौरी तौर पर उन्होंने कोई तहकीक किए बगैर ये इस पर प्रोग्राम शुरू कर दिए और बगलें बजानी शुरू कर दी। लेकिन ये सारी बगल बजाई उनकी ख़त्म हो गई जब इसहाक डार की तरफ से इसकी तरदीद आ गई वाज़ेह अल्फाज में। तो नाज़रीन, ये 2 वजाहतें थी। लेकिन इससे अलावा एक और बात मैंने करनी थी, यानी असल बात करने से पहले, कि इमरान खान को हम जितना बेशरम बेहया, जितना ज़्यादा बददियानत समझते थे, वो उतना ज़्यादा बेशरम और बेहया नहीं है, उतना बददियानत नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। अंदाज़ा कीजिए कि एक जज जिसकी करप्शन की सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं, सब कुछ पता चल गया है कि किस तरह वो अपने अदालती इख्तियारात से काम लेकर अफसरों के तबादले करवाता था, अफसरों की तकर्रियाँ करवाता था, और 2-2 अरब रुपए की दिहाड़ियाँ लगाता था। ये करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगाने वाला इमरान, बजाय उसकी मज़म्मत करता, उस जज को हटाने का मुतालबा करता, इसने कल शाम रात इशा के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस जज का दिफा किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हमारे अंदाज़े तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा बेईमान है, ज़्यादा बदउनवान है, ज़्यादा करप्ट है, ज़्यादा बेहया है, ज़्यादा बेशर्म है, ज़्यादा बेज़मीर है। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब ने अपने 2 साथियों को बचाने के लिए, जिनकी जो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की जद में आ चुके हैं, एक तदबीर ये की कि इनडायरेक्ट एक पैगाम पहुंच गया हुकूमत को, और ये ख़बर भी इशारों के नाविक लीक हो गई कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पीर के दिन फुल कोर्ट बेंच बनाने पर तैयार हो गए हैं। असल में 1-2 दिन पहले ये खबर कल शायद ये परसों रात को ये खबर चली थी कि शायद पीपल्स पार्टी जो है उसका मुतालबा ये है कि फुल कोर्ट बेंच अगर बन जाए तो वो फिर 2 जजों को रिमूव करने का मुतालबा नहीं करेगी, समाज से हटाने का मुतालबा नहीं करेगी। इस तरह से इससे हौसला पाकर शायद ये उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही ये ख़बर ब्रेक हुई और हुकूमत तक पहुंची कि चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं, तो हुकूमत और पीडीएम और पीपल्स पार्टी, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जीओआई, तीनों जमातों ने एक दरख्वास्त फाइल कर दी कि फुल कोर्ट ज़रूर बनाया जाए, लेकिन इन 2 जजों को, यानी ये जो एजाजुल हसन है और ये जो उसका नाम करप्शन में आ रहा है, इसको रिमूव किया जाए, इसको, इन दोनों को शामिल नहीं किया जाए। तो इस तरह ये जो तदबीर थी ये नाकाम हो गई। ये 2 जजों को क्यों बचाना चाहते हैं, आप तक ये बात वाज़ेह है, आप पर पूरी तरह रोशन है कि ये क्यों इतने बेचैन हैं उनको बचाने के लिए। ज़ाहिर है कि इनके बगैर वो अकेले पड़ जाएंगे। अकेले तो खैर वो नहीं है, 3 जज इनके साथ और हैं जो गैर आइनी इक़दामात में इनके पूरी तरह हामी हैं, लेकिन वो थोड़े कच्चे हैं। जैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो ज़्यादा जोश में आकर अपने केस कमज़ोर कर लेते हैं, वो सोचे समझे बगैर डायलॉग बोल देते हैं। तो ये 2 अगर निकल जाते हैं तो चीफ जस्टिस साहब की जो प्लानिंग है, जो सोच रहे हैं, इसमें प्लानिंग में एक नुक्ता ये भी है जो शायद हालात की वजह से उस पर से तवज्जो हट गई है, लेकिन वो बड़ा अहम नुक्ता है। वो ये है कि इन सारे लोगों की कोशिश ये है, इमरान खान समेत, कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सितंबर में चीफ जस्टिस बन रहे हैं, उनका रास्ता रोका जाए और उनके हल्फ उठाने से पहले बहुत सारे काम कर लिए जाएं, क्योंकि इन्हें अंदेशा है कि वो काजी साहब जब ये मनसब संभालेंगे तो शायद माजी की वो उन घपलेबाजियों का
بھی وہ کچھ عطا پتہ کرانے کی کوشش کریں گے اور وہ کھاتے کھولیں گے، یہ ان کو اندیشہ ہے۔ وہ کھولتے یا نہیں کھولتے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو اندیشہ ہے۔ اور ناظرین آپ دیکھیے کہ یہ گیم کس طرح چیزیں ناکام ہوتی ہیں۔ جو اوریجنل پلان تھا وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ پلان یہ تھا کہ جمعرات کو انہوں نے سماعت کرنی تھی، از خود نوٹس، جسے میں نے نام دیا ہے کہ خود بخود نوٹس، یعنی کہیں سے فرام نو ویئر اچانک وہ کہیں سے نمودار ہوتا ہے۔ کیس چل رہا ہے غلام محمد ڈوگر کے تبادلے کا، جو ان سارے ٹولے کی کرپشن کا ایک محافظ ہے، اور ہر طرح کے بذات خود وہ اربوں پتی آدمی ہے۔ اس نے ناجائز ذرائع سے لاہور میں بے پناہ جائیدادیں خریدی اور دولت اکٹھی کی ہے۔ تو کیس تو تھا غلام محمد ڈوگر کی بحالی کا، اس میں سے یہ خود بخود صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا معاملہ کیسے نکل آیا، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ تو پلان یہ تھا کہ جمعرات کو سماعت ہوگی اور جمعے کو فیصلہ سنا دیا جائے گا، یہ بات ڈن تھی۔ اس کی تصدیق یہ جو ٹاؤٹ گروپ ہے اس کا ایک سرغنہ ہے اعتزاز حسن، پیپلز پارٹی نے اسے تقریباً ڈس اون کر دیا ہے، لیکن وہ ایسا ڈھیٹ آدمی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ تو یہ ٹاؤٹ اعتزاز حسن نے جیسے ہی یہ خبر آئی کہ از خود بخود نوٹس ہو گیا ہے، تو اعتزاز حسن نے فوراً ہی ایک ٹی وی چینل پر آ کر یہ اعلان کیا کہ فیصلہ 2 روز میں ہو جائے گا، اور کیا فیصلہ ہوا یہ بھی انہوں نے بین السطور بتا دیا۔ اتنا بڑا ٹھوس فول پروف منصوبہ، ان کا خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بلائیں گے اور فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا، 7 ہی ججوں میں سے 2 نے اعتراض کر دیا اور معاملہ لٹک گیا۔ جمعے کو سماعت ہوئی، ہفتہ اتوار، اب یہ 4 دن تو یہ نکل گئے۔ اب پیر کو یہ اجلاس انہوں نے بلا لیا ہے، 11-12 بجے کے بعد اجلاس ہوگا غالباً۔ تو اس میں جو باقی جو اصل کیس ہے اس کی سماعت کب ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن شروع میں تو یہ ساری چیزیں آئیں گی اور نئی نئی باتیں نکل کر آئیں گی، اعتراضات ہوں گے اور ججوں کو نکالنے کی درخواست پر سماعت ہوگی، اور ظاہر ہے اس میں بھی ایک رولا پڑے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور سوال اٹھے گا جو اٹھ چکا ہے، وہ سوال پرسوں کے ایجنڈے میں دوبارہ اٹھنا ہے، کل کے ایجنڈے میں دوبارہ اٹھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب اسمبلی توڑتا ہے وزیر اعلیٰ کسی کے کہنے کے بغیر۔ تو یہاں تو یہ چیز آن دی ریکارڈ ہے، ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ آن دی ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے پرویز الہی کو حکم دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑے، عمران خان نے حکم دیا ہے کہ اسمبلی توڑے۔ کیا کسی دوسرے کے کہنے پر وزیر اعلیٰ جو اسمبلی توڑتا ہے اس کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ یہی سوال جو ہے یہ پختونخوا اسمبلی کے بارے میں بھی ہے۔ یہ نکتہ اس پر کسی نے توجہ اس لیے نہیں دی کہ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کا منظرنامہ کبھی تخلیق ہی نہیں ہو پایا، کبھی ایسا اتفاق ہوا ہی نہیں، اس طرح اسمبلیاں توڑی نہیں گئی۔ 1-2 مرتبہ اسمبلیاں توڑنے کا واقعہ ہوا ہے اس طرح کے حوالے سے۔ ویسے تو ظاہر ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ڈیو ڈیٹ پر اسمبلی وزیر اعظم توڑ دیتا ہے یا مارشلہ لگا کر توڑ دی جاتی ہے، لیکن رضاکارانہ طور پر اسمبلی توڑنے کا جو عمل ہے اس کی مثال نہیں ہے، اور اس لیے یہ چیزیں نارمل جو ایک سیکوینس ہے اس میں چلتی رہی، اور کسی نے ان کی اب نارملٹی جو ہے اس کو نوٹ نہیں کیا کہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کرتا ہے، مشورے کرتا ہے ضرور وہ دوسرے لوگوں سے، لیکن یعنی وہ یہ کبھی امپریشن نہیں بنتا کہ یہ کسی کے حکم پر توڑی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں تو ایک اور مسئلہ بھی ہے، پرویز الہی رجسٹ بھی کرتا رہا، اور اس نے بعد میں پھر یہ بھی کہا کہ فواد چودھری کو اس نے 6-7 گالیاں دی کہ یہ کمبخت اگر نہ ہوتا تو آج ہماری اسمبلی ٹوٹنے سے بچ جاتی، یعنی کہ ڈکٹیشن کا اعتراف کیا۔ فواد سے یاد آیا کہ فواد نے مطالبہ کر دیا ہے کہ پرویز الہی بھی گرفتاری دے۔ ظاہر ہے اب اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ پرویز الہی نے کہا گرفتاری دینی ہے، وہ شیخ رشید وہ کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اپنے فارم ہاؤس میں، وہ کئی ارب روپے کا فارم ہاؤس ہے، کئی کروڑ 40-50 کروڑ کا نہیں ہے، کئی ارب روپے کی تو زمین ہے، اور اس پر اس نے چڑیا گھر، سوئمنگ پول، اور وہ خاص طرح کی جس طرح ایک عیاشی اور بدکاری کرتا ہے شیخ رشید، اس کے بھی سارے سسٹم، مساج پارلر اور پتہ نہیں کیا میں وہاں اس کا انتظام موجود ہے، وہاں وہ عیاشی کر رہا ہے، بجائے یہ ہے کہ اس وقت ان کا ساتھ دے۔ تو یہ جو اب ججوں کا عدالتی مسئلہ ہے یہ اب پھیلتا جانا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اکثریت جو ہے اس کی حمایت بندیال صاحب کو حاصل نہیں رہی۔ اکثریت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہتی ہے، اور آئین اور قانون وہ چیز ہے جس کا نام سن کر یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی روح کانپنے لگتی ہے،
اور پھر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس نے جو فکرہ کہا تھا موصوف نے، بندیال صاحب نے، کہ آئین نے میرے گھر پر دستک دی، اس پر جناب ٹی وی پروگراموں میں مذاق اڑ رہا ہے، لوگ ولاگ کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں۔ یہ فکرہ کہہ کر موصوف کی جان عذاب میں پھنس گئی ہے۔ وہ پچھتاتے ہوں گے کہ یہ فکرہ میں نے کیوں کہہ ڈالا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عمران خان کہے کہ میری پنکی پیرنی جو ہے وہ بڑی ایماندار ہے اور اس نے کسی سے کرپشن، کسی سے رشوت کے پیسے وصول نہیں کیے، نہ ہیرے بیچے، نہ ہیروں کے ہار بیچے، نہ ملک ریاض سے 5.5 ارب روپے کی رشوت لی، نہ گھڑیاں بیچی۔ تو یہ اس طرح کی بات بن جاتی ہے۔ تو کل یہ تماشا ہونے والا ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے عابد زبیری جو ایک مشہور اور معروف بڑا جید قسم کا ٹاؤٹ ہے، تو اس کو وہ نمائندگی کر رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے اس خود بخود کیس میں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو باڈی ہے 17 رکن، ان میں سے ان کا اجلاس ہوا اور ان میں سے 9 نے متفقہ 9 کے ووٹ سے، اکثریت ووٹ سے اس ٹاؤٹ کو ہٹا دیا گیا، اور اب آصل بھون صاحب جو ہیں وہ نمائندگی کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے الیکشن بھی ہوئے، اس میں بھی عابد زبیری اور وہ شاہین نام کا ایک بڑا ہی سطحی قسم کا ٹاؤٹ ہے، اس کا گروپ ہار گیا ہے، اور آسما جہانگیر گروپ یعنی کہ آئین اور قانون کا جو فیور کرتا ہے وہ گروپ جو ہے وہ الیکشن جیت گیا ہے۔ یہ بھی عمران خان کے لیے ایک صدمے کی بات ہے۔ تو اب کل جو ہے سارے ملک کی نظریں اس پر ہیں کہ یہ جو کھلواڑ ایک آئین کے ساتھ کیے جانے کی کوشش ہوئی تھی، اب یہ کیا کیا ڈرامے، کیا کیا اس میں کلائمیکس، اینٹی کلائمیکس آئیں گے، وہ کل سے یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو پی ٹی آئی کی لوٹ مار، پی ٹی آئی سے مراد پرویز الہی اب تو خیر اس میں باقاعدہ شامل ہو گیا ہے، لیکن اس وقت یہ الگ تھا، کاف لیگ میں تھا۔ اس سارے ٹولے کے خلاف تحقیقات اور انکوائریوں کا آرڈر نئے سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے کیس ہائی کورٹ کے حکم پر دبا دیے گئے تھے، خاص طور پر وہ جو عثمان بزدار نے، کوئی رائل سوئس ہوٹل ہے، اس کا مالک ہے، اس نے شراب کا لائسنس لینے کے لیے اس کو 5 کروڑ روپے کی رشوت دی تھی۔ بہت چھوٹی رشوت تھی، کیونکہ عثمان بزدار نے تو بہت بڑے ہاتھ مارے ہیں۔ ابھی جو ایکسائز والوں نے اس کو رپورٹ دی نیب کو، اس میں بتایا ہے کہ اس کے پاس 21 گاڑیاں ہیں اور سب کے سب قیمتی، 30-40 لاکھ روپے والی گاڑی اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ بزدار کے پاس 21 گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے مالیت کی ہر گاڑی ہے۔ تو 21 گاڑیاں اس موصوف نے بنائی ہیں، اور جو اس علاقے جنوبی پنجاب کے علاقے میں جو اربوں روپے کی زمین اس بزدار نے ہتھیائی ہے، وہ تو خیر الگ قصہ ہے۔ تو یہ بزدار نے اسے 5 کروڑ روپے کی رشوت لی۔ وہی بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نہ 5 کروڑ چھوڑتے ہیں، نہ 5 ارب چھوڑتے ہیں۔ تو اسی لائسنس کو، اس کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی۔ تو یہ جو موصوف ہیں نقوی صاحب، جو اس وقت ہائی کورٹ میں تھے، انہوں نے اس کیس کو ختم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ کس لیے؟ کہ وہ جو بگا شگا ہے وہ اس کا سمدھی تھا۔ اگر سمدھی نہ بھی ہوتا تو تب بھی اس نے، کیونکہ یہ سارا پی ٹی آئی کا جو ایک کلٹ ہے، پھیلا ہوا ہے، ہر طرح کے کرمنلز میں جمع ہیں، تو یہ سارا ان کے نیٹ ورک آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی کرپشن نے اور ایف آئی اے نے جو دوسری تحقیقات شروع کی، ان میں جناب رنگ روڈ اسکینڈل کی دوبارہ تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ رنگ روڈ اسکینڈل میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے زلفی بخاری کے ساتھ ملی بھگت کر کے کئی سو ارب روپے کا دھاندلا کیا تھا، کرپشن کی تھی، گھپلا کیا تھا۔ اس کی تحقیقات شروع ہو رہی ہے۔ یہ پی جے ڈکیت کے وزارت اعلیٰ کے دور میں جتنی ترقیاتی اسکیمیں ہیں، ان کا بھی سارا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ ان میں لمبی کرپشن ہے اور اس میں دہاڑیاں اربوں کے حساب سے لگائی گئی ہیں۔ وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فرہ گوگی اور شیخ رشید، ان دونوں کی کرپشن جو ہے، شیخ رشید کا نام رنگ روڈ میں بھی آتا ہے، فرہ گوگی نے جو گھپلے کیے، ان کی مالیت بھی بتائی جاتی ہے کہ 80-84 ارب روپے کی کرپشن فرہ گوگی نے کی ہے، اور جس کے بارے میں پی ٹی آئی کی خاتون نے یہ انکشاف کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی خاتون لیڈر، نمایاں خاتون لیڈر، اس نے کہا تھا کہ فرہ گوگی جتنی بھی کرپشن کرتی ہے 66% وہ عمران خان کو جاتا ہے اس کا، اور 33% جو ہے وہ فرہ گوگی نیٹ ورک اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کی تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہو گئی۔ اب 28 تاریخ کو ڈرامہ کیا لگنا ہے؟ 28 تاریخ کو 2 عدالتوں میں اس کی پیشی ہے ضمانت کے لیے، ایک بینکنگ کورٹ ہے اور ایک وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت میں۔ تو گرفتاری تو خیر اس میں نہیں ہونی،
کیونکہ وہ جو جن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لائے، آپ کے اس جذبے کو ہم سراہتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ رول ماڈل ہیں، تو انہوں نے ان کو 3 مارچ تک کی ضمانت دے رکھی ہے۔ 3 مارچ تک تو اس کی گرفتاری ممکن نہیں ہے، لیکن عمران خان نے ایک وہاں پاکھنڈ رچانے کی کوشش کیا، اور پی ٹی آئی کی پنڈی اور اسلام آباد دونوں تنظیموں کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس روز ایک جلوس نکالا جائے لاہور کی طرز کا۔ آپ کے علم میں لاہور میں انہوں نے تقریباً 2-2.5 ہزار کا مجمع اکٹھا کیا تھا، جنہوں نے ہائی کورٹ کے گرد گھیرا ڈالا تھا اور تصویریں بنوائی تھی، فلمیں بنائی تھی، تو اس طرح کا ہنگامہ وہاں بھی کیے جا سکے۔ لیکن دونوں تنظیموں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہاں تو گرفتاری کا ایک اندیشہ تھا، حالانکہ اندیشہ غلط تھا، وہ تو نیاز مند تھے، لیکن بہرحال ایک فضا اس طرح کی بن گئی تھی کہ شاید آج ضمانت نامنظور ہو جائے، تو یہاں تو ضمانت مل جانی ہے، گرفتاری تو نہیں ہونی ہے۔ اور ویسے بھی جو عدالت نے، دونوں عدالتوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ضمانت میں توسیع لینی ہے تو حاضر ہونا پڑے گا، تو اس لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ حاضر ہوگا، یہ ذاتی طور پر پیش ہوگا۔ تو دونوں پارٹیوں نے مخالفت کی ہے اور کہا ہے، دونوں اسلام آباد اور راولپنڈی کی تحریک انصاف کی تنظیموں نے، کہ یہاں گرفتاری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو یہاں ہم جلوس نہ نکالیں۔ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ دانشمندانہ مشورہ ہے، لیکن اس دانشمندانہ مشورے کے پیچھے خوف ہے، کیونکہ ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اگر اسلام آباد میں انہوں نے جلوس نکالا اس طرح کا جس طرح کا لاہور میں نکالا گیا تھا، تو وزیر داخلہ کا آرڈر ہے کہ ان کی ٹھکائی کر دی جائے، تو وہ ٹھکائی کے خوف سے انہوں نے یہ دانشمندانہ مشورہ دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھکائی بعض اوقات دانش کی کمی پوری کر دیتی ہے، تو یہ ٹھکائی کا ایڈوانس، اور باقی چیزیں یہ آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے اسلام آباد میں یہ تماشا لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے، ضمانت اس کی ہو جانی ہے، لیکن زیادہ سیریس میٹر ہے 9 مارچ والا۔ 9 مارچ کو اس کی اور اس کی وہ جو جادوگرنی ہے، وہ ہیرو کی ملکہ، ہیرو کے ہاروں کی ملکہ، دونوں کی پیشی ہے، تو اس موقع پر کیا سٹیج تیار ہوتا ہے، گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور یہ کتنا لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کر جاتا ہے یا نہیں لے کر جاتا، اس کے حوصلے کافی پست ہیں۔ کل کی رات کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اجڑا باغ بنا ہوا تھا، اجڑا نشیمن بنا ہوا تھا، اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے جیل بھرو تحریک، ایک تو یہ ناکام ہوئی ہے بہت ہی بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ جو اندر چلے گئے ہیں وہ وہاں سے فریادیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نکالو، اور جو باہر ہیں وہ اپنے نام کٹوا رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کل بھی کہ 95% لوگوں نے اپنے نام کٹوا دیے ہیں، لیڈر بھی غائب ہو رہے ہیں۔ ایک پروگرام میں پی ٹی آئی کا ایک جو ملازم ہے اس نے انکشاف کیا کہ پرویز خٹک نے کسی دوسری پارٹی سے سودا کر لیا، واللہ عالم۔ یہ تو ان پارٹی کا حال ہے۔ ایک تو یہ تحریک بڑی بری طرح فلاپ ہوئی ہے اور بدنامی کا باعث بنی ہے۔ دوسرا عمران خان کو صدمہ یہ ہے کہ اس تحریک کو لے کر جو سوشل میڈیا پر اس کا مذاق اڑ رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک عدیم النظیر اور بے مثال قسم کا مذاق اڑ رہا ہے۔ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک چھوڑو، سگریٹ بھرو تحریک چلاؤ سگریٹ، اور کوئی کہتا ہے کہ اب جیل سے نکالو تحریک چلو، کوئی کہتا ہے کہ ڈوب بھرو تحریک۔ ہاں ایک بات آخری کہ ایف آئی اے نے یہ مطالبہ کیا ہے، بلکہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا طبی معائنہ کیا جائے۔ یہ جو کہتا ہے کہ میری ضمانت میں توسیع دی جائے کیونکہ میں لنگڑا ہو چکا ہوں، تو اس کے لنگڑے پن کا راز کھولنے کے لیے پریمز یا کسی دوسرے اسپتال میں اس کی ایک میڈیکل اس کا ٹیسٹ لیا جائے، سارا معائنہ کیا جائے، تحقیقاتی رپورٹ ایک بنائی جائے کہ اسے بیماری کیا ہے، کون سی ٹانگ ٹوٹی ہے، لنگڑاہٹ کہاں کہاں اسے واقع ہوئی ہے۔ تو خیر باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا جب ٹیسٹ ہوگا تو اس کے بلڈ کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ جب بلڈ کا ٹیسٹ ہوگا تو رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں ایک رپورٹ آ جائے گی، یہ اس کی جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، بلکہ ڈرگس ایڈکٹ ہے، اس کی تفصیل آ جائے گی، اور پھر رانا ثناء اللہ کی مرضی کہ وہ اس رپورٹ کو مشتر کرے اور اس پر ڈھول بجائے یا نہ کرے۔ تو عمران خان کو یہ خوف بھی ہے۔ اب عمران خان سوچ رہا ہے کہ اگر یہ آرڈر باقاعدہ آگے، ابھی باقاعدہ آرڈر نہیں آیا، فیصلہ ہوا ہے تو حکومت سے اجازت طلب کی ہے، تو اگر یہ آرڈر ہو گیا تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی کہ یہ ٹیسٹ کروائے یا انکار کرے۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔